बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबकी ज़िंदगी को सलामती ढांप ले, ये है मेरी दुआ आपके लिए। जिन जिन को अस्सलाम वालेकुम चाहिए, वैसे आखिर में मैं सलाम सबको करता होता हूं, आज मैं आगाज़ में भी कर देता हूं। आज का मौजू बहुत दिलचस्प भी है, मज़े का भी है, और वो ये है कि लड़कियों के बारे में तो सब जानते हैं। लड़की दिखने में खूबसूरत हो, गोरा चिट्टा रंग हो, पढ़ी लिखी हो, ख़ानदान अच्छा हो, हमारा ख्याल हम पहचान जाते हैं, बाबा नहीं पहचानी जाती। पर उससे बड़ा मसला ये है कि अगर लड़के को पहचानना हो, दामाद को पहचानना हो, तो आखिर किस किस अंग से, किस किस रंग से, किस किस ढंग से उसको पहचाना जाए कि ये बाद में चीट ना करे, ये बाद में धोखा न दे, ये बाद में हमारी तवक्कुआत से नीचे ना गिर जाए और बाद में जो घर टूटता है वो ना टूटे। एहतियाती होती है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी कुछ बातें। युसरा ने कनाडा से लिखा है कि आपको झोलियां भर भर के दुआएं देती हूँ। ये हो नहीं सकता कि किसी के दिल पे, किसी की ज़िंदगी पे बोझ आया हुआ हो और आपकी लॉजिकल बातें उसके दिल पे असर ना करें। मोटिवेशनल बातें हवा का रिस्क होती हैं, उड़ जाती हैं, पर आप तो ज़िंदगी का रस हमको पिलाते हो। युसरा बेटा, बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहो। टोरंटो से ही अक्सा ने लिखा है कि 6-7 बरस की शादी के बाद मेरा केस कोर्ट ऑफ लॉ में था और आपके लेक्चर्स ने और एक मेरी करीबी ममानी की बात ने मेरी शादी बचा ली, और मेरी शादी ही नहीं बची, मेरी ज़िंदगी भी बच गई। मैं आने वाले दिनों के बहुत सारे मिजरी से बच गई हूँ। दुआएं। बहुत शुक्रिया। और ये है हिना क्यू। अच्छा, जितने नाम ये जाली से होते हैं, आई डोंट नो मुझे क्यों हमेशा से लगता है, मैं वैसे फेसबुक में जब वो फ्रेंड लिस्ट आती है तो जिसके साथ तस्वीर ना हो या नाम नामुकम्मल अधूरा छुपा हो, तो मुझे ये चोर चोर सा लगता होता है। इन्होंने लिखा है, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ये शादी के जो मैंने एज ग्रुप्स बनाए थे उस हवाले से, आपकी मालूमात गलत हैं, आप लोगों को गलत मालूमात देते हैं, है ना बेटा? इतना गुस्सा किस बात का? आप इत्तेफाक नहीं करती, कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है बाबा। पर मैंने तो आपका नाम लेके मालूमात नहीं दी, अपने नाम से अर्ज़ किया कि ये मेरा मुतालिया है, ये मेरा मुशाहिदा है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ये मेरे पेशेंट हैं जिनकी ज़िंदगियों को मैंने देखा। साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, मुतालिया, मुशाहिदा और तजर्बा। मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ, इसमें एक चौथी चीज़ भी शामिल होती है, वो मेरी मोहब्बत होती है, वो मेरी सिंसेरिटी होती है। मुझे आपसे कोई लेना देना थोड़ी है, आप मुझे कोई पैसे भेजते हो या मुझे कोई आप वो बड़े बड़े को बक्से भेजते हो तहाइफ के, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे मेरा कोई माली लेन देन नहीं है। सो जो आपको मैं बता रहा होता हूँ, मैं तो अल्लाह के यहाँ अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ। सो एक तो हमेशा ये याद रखिएगा, हिना के अलावा बाकी लोग भी, कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ, मुमकिन है इल्म कम हो, मुमकिन है फ़हम कम हो, पर मेरी सिंसेरिटी पे कभी शक मत कीजिएगा। मैं पूरे दिल की यकसुई से, गहराई से और पूरी कन्विक्शन के साथ आपसे बात कर रहा होता हूँ। उसमें कोई सुनी सुनाई नहीं होती, ये सब देखी हुई, भुगती हुई, बल्कि जो बीती हुई चीज़ें होती हैं वो वाली होती हैं। मालूमात किसी की हो, किसी का तजुर्बा हो। हमारे बाबा जी कहते होते थे कि आप बाबा ये कह दिया करो कि मेरा आपसे इत्तेफाक नहीं है, पर ये कॉल फैसल देना कि ये गलत होंगी, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। तो ज़ाहिर है ये मुश्किल, दूसरे के बारे में उसके दिल में झांक के आप ये नहीं देख सकते। ओके, अच्छा जी, अब रहा आज का मसला, दामाद के मिजाज को और किरदार को कैसे पहचाने। लाहौर में कुछ स्कूल्स हैं जो बच्चे को दाखिले से पहले शर्त लगाते हैं कि उसके माँ और बाप को वहाँ होना चाहिए, और वो बच्चे का इंटरव्यू बाद में करते हैं, माँ और बाप का इंटरव्यू पहले करते हैं। उस इंटरव्यू में अगर माँ बाप पास हो जाएं तो वो बच्चे को एडमिशन दे देते हैं, वरना इनकार कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से अदारे ऐसे हैं कि जो इंटरव्यूज़ पहले 1 लेते थे, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, भी 7 इंटरव्यूज़ लेते हैं। इस 7 इंटरव्यूज़ के दौरान HR वाले उसके CV पे या प्रोफाइल पे कम से कम 3 रेफरेंस मांगे जाते हैं। ये रेफरेंस उन लोगों के होते हैं जो आपको जानते हो, उनका फ़ोन नंबर चाहिए होता है, उनका एड्रेस चाहिए होता है। मुझे याद है व्हेन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में HR का हेड था, तो
چونکہ سب ظاہر ہے یونیورسٹی میں یہ بچے انجینئرز ہوں، MBA والے ہوں، فارمیسی والے ہوں، تو ان کی تو مارکیٹ میں کوئی واقفیت نہیں ہوتی. تو جس ٹیچر سے ان کی قربت ہو، یا جو ٹیچر ان پہ کائنڈ ہو، یا کبھی کبھی اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہوں، چائے پیتے ہوں، یا کبھی کسی ٹیچر سے زیادہ انٹیمیسی ہو، تو ریفرنسز میں ہمیشہ اس کا نام لکھ دیتے ہیں. تو میرے پاس مختلف بینکوں سے، مختلف اداروں سے ان کے HR والوں کے فون آتے تھے کہ سر مسٹر تحسین نے اپلائی کیا ہے اور ہم نے ان کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے، تو اب ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس لڑکے کی یا اس لڑکی کی کریڈیبلٹی کیسی ہے، قابل بھروسہ ہے یا نہیں، قابل اعتماد ہے یا نہیں، امانتوں کے معاملے میں کیسا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس وہ 2 سال رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم 4 سال رہے ہوتے ہیں، تو بینگ دا ٹیچر، بینگ دا ہیڈ، آپ کا ضرور ان سے انٹریکشن ہوتا ہے. تو بزنس میں تو لوگوں نے تنخواہ دینی ہے، کام لینا ہے، نو اٹس اوور. جو اب کی دنیا ہے لوگ کہتے ہیں یہ فیملی ہے، بزنس فیملی. جب اس میں کسی نئے بندے کو آنا ہے تو ہم اس کو پورا ٹھوک بجا کے دیکھیں گے، اگر تو اس کی ویلیوز، اس کی قدریں ہم سے میچ کرتی ہوئیں تو ہم اس کو رکھیں گے، ورنہ نہیں رکھیں گے. اسی طور پہ جو جانے والے ہوتے ہیں اداروں میں ان سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جانے سے پہلے ہمیشہ اس کمپنی کے بارے میں جانیں، اس کا پس منظر، اس کی تاریخ، اس کے MDs، اس کی اچیومنٹس، اس کی ناکامیاں، پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ جس میں آپ جا رہے ہو آپ اس قابل بھی ہو کہ نہیں ہو. داماد کے بارے میں آج ایک بہت ہی مختلف اور منفرد فارمولہ آپ کو بتانے لگا، اس کو نوٹ کیجئے. جب بھی گھر میں رشتہ آئے اور وہ صرف لڑکے کے ماں اور باپ آئیں، یا ماں اور بیٹی آئے، یا ماں اور بیٹا آئے، تو رشتہ میں کبھی جلدی مت کیجئے. وہ دیکھنے آئے، اوکے دیکھ کے چلے گئے. جتنے لوگ اس پہلی ملاقات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس میں سے 90% خطا کھاتے ہیں. اس انیشل ملاقات کے بعد آپ کو دیکھیں دنیا ختم نہیں ہونے جا رہی، نہ دنیا میں لڑکے ختم ہو جائیں گے، لڑکے بھی بہت ہیں، رشتے بھی بہت ہیں. اللہ جانے رب نے کہاں آپ کا لکھا ہوا ہے. جو ہی آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یو آٹو پے دا پرائس. نمبر 1 یہ نہیں کرنا. نمبر 2، جب دوسری ملاقات ہو تو ان سے کہیے کہ اب کے آتے ہوئے اپنے بڑوں کو ساتھ لے کے آئیں. اچھا، بڑوں سے مطلب گھر میں قد میں بڑے نہیں چاہیے، بڑوں سے مطلب بزنس کے بڑے بھی نہیں چاہیے، فیملی کے بڑے چاہیے. ان کے دادا کو آنا چاہیے، ان کی دادی کو آنا چاہیے، ان کے نانا یا نانی کو آنا چاہیے. وہ لوگ جو زندہ ہوں اور خاندان کے بڑے ہوں، یہ مراد ہے. اور اس دفعہ کم سے کم 6 لوگوں کو بلایا کریں. اس میں ان کی پھپھو کو تائی چاچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بڑے سے مطلب بڑا ہے. نمبر 1 جب آ جائیں، یہ دوسری ملاقات ہے. تیسری ملاقات آپ کو ہر صورت میں داماد سے کرنی چاہیے. اس کو اکیلے بلائیے، کھانے پہ بلائیے، چائے پہ بلائیے. نو اٹس یور رائٹ، اس میں شرمانے والی ضرورت نہیں ہے. جب داماد سے بات ہو، ابھی داماد نہیں بنا، ابھی وہ انٹرویو کے لیے آیا ہے، تو اب آپ کو اس سے 3 چیزیں پوچھنی چاہیے کہ جس ادارے میں یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا وہاں کے سب سے اچھے 2 ٹیچروں کے نام بتاؤ جو آپ سے محبت کرتے ہوں یا جو آپ کو جانتے ہوں. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم لوگوں کی کیسے انویسٹیگیٹ کریں، کیسے ان کی تحقیق کریں، یہ کیسے ہیں. تو یہ میں اس کو آپ کو ٹول بتا رہا ہوں. سو اس سے 2 اساتذہ کے نمبر لیجئے، نام لیجئے، یونیورسٹی کے ہوں یا کالج کے ہوں جس سے اس کی قربت رہی ہو. اوکے، پھر آپ ان سے بعد میں فون کر کے وقت لے کے ان کے پاس جائیے، ان سے ملیے اور پوچھئے کہ یہ ہماری بیٹی اور ہم اس کے لیے سے منتخب کر رہے ہیں، کیسا ہے. یاد رکھیے گا یہ آپ کے ساتھ بہت عمدہ آپ کو رائے وہاں سے ملے گی، اچھی اور بری دونوں. نمبر 2، اس کے 2 سے 3 دوستوں کے نام لیجئے، ان کے فون نمبر لیجئے، اور پھر ان بچوں کو کہیں بھی چائے پہ بلائیے، کھانے پہ بلائیے، اور ان کے ساتھ گپ شپ کر کے اس بیٹے کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں. آپ اپنی بیٹی کو عمر بھر کے لیے دینا چاہ رہے ہیں. پوری عمر کے اچھے یا برے فیصلے سے پہلے اگر آپ کچھ احتیاطی لیئرز بنا لو گے، تدابیر کر لو گے، تو آپ بچ جاؤ گے. جتنے لوگ بلائنڈ گیم کھیلتے ہیں، اندھا فیصلہ کرتے ہیں، ایک فیملی ایسی ہے جب آپ کا معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں تو ان کی ریپیوٹ ہی بہت بری ہے، سب لوگ ان کے بارے میں بہت برا سوچتے ہیں. وہ ڈیلنگ میں اچھے نہیں ہیں، وہ لاؤڈ ہیں، وہ لڑاکا ہیں، وہ بدتمیز ہیں، وہ بد تہذیب ہیں، وہ بد دیانت ہیں، وہ خسیس ہیں. جو فیملی کنجوس ہوگی، خست والی ہوگی، وہ پوز جو مرضی کریں، لڑکا اچھا نہیں ہوگا.
یہ یاد رکھیے گا، چونکہ کنجوسی کے ساتھ بزنس چل سکتا ہے، خاندان نہیں چلتا۔ خاندان میں آپ کو بیوی پالنی ہے، بیٹے بیٹیاں باقی سب، یہ سب لین دین کا معاملہ ہے، اور یہ لین دین ترازو لے کے نہیں ہوتا، یہ لین دین محبت کا ہوتا ہے۔ جن دن خاندانوں میں لڑکیوں کی شادیوں کے موقع پہ لڑکی والے اپنے نند کو یا ساس کو زیور ڈالتے، تو یہ کوئی اس کو لوٹنا نہیں ہوتا، یہ اس کو متاثر کرنا بھی نہیں ہوتا، یہ ان کی ٹریڈیشن ہوتی ہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہولے ہولے وہ اتنی بائنڈنگ ہو گئی ہے کہ وہاں ساس بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو نند ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ سونا آئے گا، زیور آئے گا۔ اب آپ بے خبر ہیں تو آپ کی نالائکی ہے، ان کی نہیں ہے۔ آپ کو باخبر ہونا چاہیے کہ اس خاندان میں ایکسپیکٹیشن کیا کیا ہے۔ اسی طور پہ آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اس لڑکے میں، دیکھیں آپ کو لڑکا اچھا لگ گیا، شکل اچھی لگی، ڈگری اچھی لگ گئی، اٹس ناٹ انف۔ اپنی ایکسپیکٹیشن کی لسٹ بھی بنائیے، اور جن جن لوگوں سے آپ نے ملنا ہے، پھر آپ کو اس کے دادے سے، دادی سے، نانا سے یا نانی سے ضرور ملنا چاہیے۔ اس بچے نے جہاں جہاں پرورش پائی ہے ضرور ملنا چاہیے۔ یہ 6 لوگ بنیں گے کل، آپ کے 6 نہیں بنے گے تو 7 بنیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ دن جیسے روشن ہوتا ہے، ویسے اس بچے کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی واضح ہو جائیں گی کہ جس کو آپ کو جاننا چاہیے۔ ایک آپ کی ریلیشننگ بن جائے گی۔ دیکھیں کل کلاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوست ہمیشہ بہت مفید اور لحاظ والا ان کا رول ہوتا ہے۔ بینگ دا فادر، بینگ دا مدر، اگر آپ نے ان کو اپنے لوپ میں لے لیا، کبھی کبھی چائے پہ بلا لیا، تو اب وہ آپ کو بالکل صحیح سجیسٹ کریں گے کہ آنٹی یہ ہے تو بہت اچھا ہمارا دوست ہے، پر کردار کا اچھا نہیں ہے، مزاج کا اچھا نہیں ہے، یا اتنی دفعہ یہ واقعہ ہو چکا۔ آپ کو کہیں نہ کہیں سے، دیکھیں آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ انٹرویوز میں جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ ایک ہی بات کو 7 طرح سے پوچھتے ہیں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ جھوٹ سچ سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس لڑکے کو اپنے فیملی کا حصہ بناتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے، انتخاب کو فائنلائز کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، یکسوئی ہوتی ہے۔ اور اس سارے کام کو کرتے ہوئے جو کام ہم نہیں کرتے وہ عام طور پہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے کہا کریں، پوچھا کریں کہ سر ہم یہ کرنے لگے ہیں، ہم نہیں جانتے، عقل بھی تھوڑی ہے، فہم بھی تھوڑا ہے، اور ریسورسز اور سورسز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، پلیز ہم کو کچھ ایسا بتا دیجئے، ہمارا دل ٹھک جائے، یکسوئی ہو جائے۔ بیٹی کا معاملہ ہے، اور بیٹی دیکھیں اللہ رسول کے جب آپ حوالے کرتے ہیں تو صرف کتاب کے نیچے سے گزارتے ہیں، اور اس لمحے پتہ نہیں ہمارے دل میں نیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جب یہ رشتہ فائنلائز کرتے ہیں، جب لڑکا فائنلائز کرتے ہیں، تو اس وقت اس سے مدد مانگا کریں کہ سر ہمارا دل ٹھوک دیں، ہمارے یکسوئی ہو جائے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تاکہ پھر ہم فیصلہ غلط نہ کریں۔ غلط فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ بہت انڈے بچے دیتے ہیں، اور وہ پھر سنبھالے نہیں جاتے، وہ ظالم کاٹتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں، خوار کر دیتے ہیں۔ میرا رب آپ کو زندگی میں ہمیشہ اچھے اچھے فیصلے کرنے کی ہمت، توفیق اور قدرت دے، تاکہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں سبھی آسودہ رہیں اور خوش رہیں۔ اختر عباس کو دعائیں دینا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔